अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वक्त कितना बदल जाता है। जब मैं इस घर से ब्याह कर गई थी तो इस घर से कैसी कैसी यादें वाबस्ता थीं, और आज जब यहाँ रहने आती हूँ तो जैसे बस घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है कि अब वापस जाना है, वापस जाना है। हर किसी की आंखों में यही सवाल होता है, समरा वापसी कब है। मैंने करवट बदली तो एकदम से जहन में ख्याल आया कि अभी एक दिन और रुकूंगी। दिल नहीं चाह रहा था वापस जाके फिर से उसी मसाइलिस्तान में उलझने को। कभी कभी तो जिंदगी अब ये मौका देती थी कि कुछ घंटे सकूं के गुजार सकूं, जो कि शादीशुदा औरत को सिर्फ मेके में ही नसीब होते हैं। रात के इस पहर शदीद प्यास से मेरी आंख खुल गई। साइड टेबल पे रखा जग खाली था। मैं जग लेकर किचन की जानिब बढ़ी कि एक आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। वो शायद किसी की हिचकियों से रोने की आवाज़ थी। मैं आगे बढ़ी तो आवाज़ वाज़े होती चली गई। मैंने कदम अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। ज़रा सा दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। कमरे के वस्त में जाए नमाज बिछाए अम्मा ज़ारो कतार रो रही थी। हाथ दुआया अंदाज में बुलंद थे, आंखें बंद और कांपते लबों पर ना जाने कौन सी दुआएं मचल रही थीं। अभी शाम तक तो ठीक ही थी, अब एकदम इनका चेहरा झुर्रियों ज़दा दिखाई देने लगा था। इत्मीनान और मुस्कुराहट की जगह कर्ब और अजियत ने ले रखी थी। वो बेहद तकलीफ में थी। मुझे ये मंजर मानूस सा लगा, बिल्कुल ऐसा ही मंजर। अम्मा जैसी ज़ईफ़ औरत एकदम करम ज़दा से कर्ब ज़दा, कैद खाने वाला वजूद। मैं ज़हन पे जोर देने लगी और फिर मंजर वाज़े होने लगा। अभी चंद दिनों पहले की ही बात थी, कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे, तभी शायद दोनों कहानियाँ आपस में गड़मड़ होने लगी थीं। आज जो अम्मा का हाल था, चंद रोज़ पहले मेरी सास यानी बेबे का चेहरा भी खुशी से खिला जा रहा था। बार बार किचन में आकर खाने के मुतालिक हिदायत दे रही थी, तो कभी खुद भी छोटे मोटे काम करवाना शुरू कर देती। मुझे उनकी बेताबी देख के अजीब सी चिढ़ हो रही थी। ये नहीं कि मैं कामचोर थी या मेहमान नवाजना थी। घर में जितने भी मेहमान आ जाते मैं खंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल करती। अल्तमश का ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से था। अल्तमश से बड़ी उनकी निघत आपा थी, तो उनसे छोटी बुशरा और रज़िया थी। शकूर सबसे छोटा था। निघत आपा का रिश्ता तो अल्तमश के अब्बा अपनी ज़िंदगी में ही अपने भतीजे से कर गए थे। अल्तमश का मेरे लिए रिश्ता भी अब्बा के एक दोस्त के तवस्सुत से आया था। जिन दिनों अल्तमश इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, अब्बा के एक दोस्त का बेटा भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हम दोनों घरानों का आपस में बहुत मेल मिलाप था, बहुत आना जाना था। अक्सर बेशतर ही अब्बा मजहर अंकल को अपने यहाँ खाने पे मदऊ कर लिया करते, या हम उनकी तरफ मदऊ होते। तो यूं ही अब्बा की एक दो दफ़ा अल्तमश से भी मुलाकात हो गई। उन्हें अल्तमश बहुत पसंद आया। मैंने भी उसे देखा था, लेकिन कोई इतना ख़ास गौर नहीं किया था। उन दिनों मैं अंग्रेज़ी में मास्टर्स कर रही थी। अब्बा को अल्तमश अच्छा लगा था, धीमे नर्म हु मिजाज का मालिक। और फिर जब अंदाज़ा हुआ कि उसके वालिद हयात नहीं, अल्तमश की बेबे एक नहायत नर्म हु और सादा मिजाज औरत हैं। कोई नखरा नहीं, बहू के लिए उनका कोई मयार नहीं, बस उन्हें पढ़ी लिखी और अल्तमश की पसंद की लड़की चाहिए। और यूं उनकी बेबे ने भी मुझे पसंद कर लिया। मेरे घर वालों ने भी गांव जाकर भी अल्तमश की हवेली और सब देखकर छानबीन करके ही हाँ की। अल्तमश की अच्छी जगह नौकरी लगने तक मेरा मास्टर्स भी मुकम्मल हो चुका था, और यूं मैं आज मिसिस अल्तमश बने उनकी ज़िंदगी में मौजूद हूँ। मेहमानदारी तो यूं हमारे यहाँ भी बहुत रहती थी।
پر شادی کے بعد میں نے جتنی مہمانداری کی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ نکھت آپا کی شادی تو میری شادی سے پہلے ہو چکی تھی، البتہ بشرا، رضیہ اور شکور کی شادی میں نے اپنے ہاتھوں سے کرائی، ہر طرح کی ذمہ داری نبھائی میں نے۔ اور آج آپ کو ایک سچ بتاؤں، عموماً عورتوں کو اپنی نندوں سے بہت شکوے ہوتے ہیں اور ان کا میکے آنا بہت کھلتا ہے، مگر میرا حساب الٹ ہے۔ میری نندیں آئیں تو یوں لگتا ہے بہنیں آ گئی ہیں۔ مجھے اگر کسی سے چڑ ہے تو اپنے دیور اور دیورانی سے۔ شکور نے بمشکل ہی ایف اے کیا تھا، ابھی اپنی کپڑوں کی دکان بنا رکھی تھی۔ اس کی بیوی شکیلہ بھی اسی کے جیسی جاہل تھی۔ اگر میں انہیں پینڈو کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ انتہائی کام چور، سست، ہر وقت دوسروں سے پیسہ ملنے کی توقع رکھنے والے، جو زمین جائیداد ہے وہ بھی بیچ کر کھا جانے کا لالچ رکھنے والے۔ دراصل بیبے کی تو بات الگ کہ ان کا کنبہ بہت بڑا تھا۔ دراصل بیبے کا تعلق فیصل آباد کے قریبی ایک دیہات سے تھا۔ میرے سسر چودھری حشمت خان بہت بڑے زمیندار تھے آج بھی، جبکہ ان لوگوں کو فیصل آباد میں سیٹل ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں سے لوگ انہیں ضرور ملنے آیا کرتے تھے، اور بیبے تھی وہی پرانی روایتی رکھ رکھاؤ والی با اخلاق قسم کی عورت۔ جو بھی آتا اس کے لیے پوری دعوت کا اہتمام کیا جاتا، اور یہ سب کام میں ہی کیا کرتی تھی۔ بیبے تو کم ہی ان چیزوں میں دلچسپی لیتی تھی، لیکن میرے شوہر التمش صاحب ہی مان نہ تھے۔ کوئی دن نہ جانے دیتے جب ان کی کوئی دعوت پہلے سے ہی کوئی چھٹی نہیں گزرتی تھی جب التمش نے گھر پہ کسی دعوت کا اہتمام نہ کیا ہو۔ شادی کے فوراً بعد ہی اتنی بڑی بڑی دعوتیں بھگتاتے اور سسرال کو ملتے ملاتے میں کافی حد تک ہر چیز میں ماہر ہو چکی تھی۔ تو یہ سب تمہید باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مہمانوں سے چڑ نہیں تھی۔ مجھے تو مہمانوں کا سن کے خوشی ہوا کرتی تھی اور میں اپنی تیاری میں جٹ جاتی تھی، لیکن شکور اور شکیلہ کے آنے کی خبر سن کر ہی میرا موڈ آف ہونے لگتا۔ بیبے کے چھوٹے بیٹے اور چھوٹی بہو انہیں بے حد لاڈلے تھے۔ ان کے آنے کی خبر سن کر سارا سال چہرے پہ چھایا اداسی کا تاثر لمحوں میں زائل ہو جاتا تھا، اور میں جتنی بھی خدمت کر لیتی یاد ان کو وہی رہتے تھے، اور میں اس بات پہ تب جاتی، خدمت میں کروں، دعائیں وہ مفت میں وصول کرے۔ میرا سارا غصہ اپنے شوہر التمش پہ نکلتا۔ سمرا، تمہیں دعا کے لیے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پگلی، تمہیں تو خدمت کے بدلے میں بھی جزا مل جائے گی۔ اماں کو پتہ ہے کہ وہ نالائق ہیں، انہیں دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ نرم مزاج التمش محبت سے ہمیشہ ہی مجھے الٹا سمجھاتے۔ بہلائیے نہ مجھے التمش، میں اور روٹھ جاتی۔ چلو مان لی تمہاری بات، اگر بیبے ان دونوں کو نالائق مانتی ہوتی تو یوں ان کے آنے پہ اتنی خوش ہوتی، صاف ناراضگی ظاہر کرتی۔ ایک اور منطق میں ضرور دیتی تو التمش وہ مسکرا دیتے۔ مائیں ناراض نہیں ہوا کرتی بے وقوف، مجھ سے تو وہ ہر وقت ناراض رہتی ہیں۔ میں منہ بناتی، جسے تم ناراضگی کہتی ہو نا، یہ مان ہے، وہ پیار بھرا مان جو وہ صرف تم پہ کرتی ہیں۔ التمش کتاب ایک طرف رکھ دیتے، کیونکہ وہ جانتی ہیں شکیلہ پر اس سب کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اس لیے تم انہیں کبھی مایوس نہیں کرو گی۔ پتہ ہے التمش مجھے کیا لگتا ہے؟ بحث کرتے تھک جاتی تو میں ان کے قریب آ کے بیٹھ جاتی۔ کیا لگتا ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھتے کہ آپ نا یہ موٹی موٹی کتابیں صرف میری باتوں کا جواب دینے کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی جو مجھے جیتنے ہی دیا ہو اپنے باتوں میں؟ میں منہ بناتے ہوئے بولتی تو التمش کہکھا لگا کے ہنس پڑتے، اور ہماری بحث بس اتنی ہی ہوا کرتی۔ بیبے، بھابھی نے تو گھر بہت خوبصورت سیٹ کر لیا ہے۔ شکیلہ نے اس روز بھی آتے ہی حسب عادت تاک جھانک شروع کر دی۔ بیبے اس کی بات پہ مسکرا دی۔ محنت بھی تو اتنی کرتے ہیں میاں بیوی، ایک پل جو آرام سے بیٹھتے ہوں؟ دن رات بچوں کی مستقبل سے جوڑ لیے ہیں دونوں نے۔ بیبے نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سیب چھیلتے ہوئے فخر سے بتایا۔ تو کیسا ہے؟ دکان کیسی جا رہی ہے؟ بیبے نے شکور کے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ طبیعت تو ان کی ٹھیک نہیں رہتی،
دکان کیا خاک چلتی، اوپر سے قرضہ چڑھ گیا ہے۔ شکیلہ نے ایک مرتبہ پھر ناکامی کا رونا شروع کر دیا۔ یہ پہلا کاروبار نہیں تھا، وہ اس سے پہلے بھی کئی بار قسمت آزما چکے تھے، لیکن دونوں کی فضول خرچی کی عادت کے باعث رقم بچنے کی بجائے ڈوب جاتی تھی۔ بیبے کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ دکان نہ چلی، خیر ہے، قرض لینے کی کیا تک بنتی تھی۔ میں بھی ہر ماہ تمہیں کچھ نہ کچھ بھجواتا ہوں، زمین کی رقم بھی آ جاتی ہے۔ جب ہمارا گزارا ہو سکتا ہے تو تمہارا کیوں نہیں؟ التمش کو غصہ آنے لگا، پر دبا گئے۔ اچھا، ہم کون سا عیاشی کرتے ہیں؟ یہی بچوں کے روزمرہ کے اخراجات اور تعلیم۔ شکیلہ تلخ لہجے میں بولی، بھابھی آپ کے 2 بچے ہیں، ہمارے 5۔ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ جب ہمارا گزارا ہو سکتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں؟ التمش سے اب غصہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب چپ کیوں بیٹھے ہو؟ شکیلہ نے شکور کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جو بات کرنے آئے ہیں صاف صاف کریں۔ وہ شکور کو اکسانے لگی، باتیں بھی ہو جائیں گی، پہلے کھانا تو کھا لو۔ بیبے کا دل نہ جانے کیوں بے طرح دھڑکنے لگا۔ جاؤ سمرا بیٹا، کھانا لگا دو، انہوں نے کمزور لہجے میں مجھے ہدایات دی، تو میں سر ہلا کے اندر چلی گئی۔ نہ بیبے، کھانا چھوڑ، میرا خیال ہے پہلے کام کی بات کر لیتے ہیں۔ شکور کا سر جھکا اور لہجہ عجیب بوجھل سا ہو گیا۔ صاف صاف بات کر شکور، اب کیا مسئلہ ہے تیرا؟ التمش نے اس بار قدرے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ لالا، اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، بس اسی لیے ہم نے سوچا کہ نہر والی زمین بیچ دیں۔ بیبے کا تو منہ کھل گیا۔ التمش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تیرا دماغ خراب ہے، اب پرکھوں کی زمین بیچے گا؟ بیبے کو بھی غصہ آ گیا۔ پرکھوں سے زیادہ جیتے لوگ اہم ہیں بیبے۔ پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ لالا اور بھابھی کی طرح ہمارا بھی اچھا گھر ہو، بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ شکیلہ نے شکور کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے خود بات سنبھال لی، عقل مند بیویوں کی طرح۔ ہاں تو لالا اور بھابھی کی طرح محنت کرو نا، بچوں سے ان کا حق کیوں چھین رہے ہو؟ بیبے پہلی بار تلخ ہو گئی۔ بیبے، شکیلہ سے اس طرح بات مت کریں، ورنہ شکور کا جھکا سر یک لخت ہی اٹھا۔ شکیلہ کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ بیبے تو بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر میں تو بس آپ کو بتانے آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اب اس لہجے میں بات کرو گے ہم سے؟ التمش بھی غصے سے کانپنے لگے۔ میری اپنی زندگی ہے، جس طرح گزارو، آخر آپ لوگ کون ہوتے ہیں، مجھ پر یا میرے گھر والوں پہ حکم چلانے والے؟ شکور کا لہجہ تلخ تھا۔ التمش افسوس سے دیکھتے رہے۔ شرم کر شکور، تیرے ابا کے بعد اسی بھائی نے تجھے بڑا کیا اور سنبھالا کہ آج تو اپنے گھر والا ہونے پہ فخر کر رہا ہے۔ بیبے نے اسے شرم دلائی۔ بیبے، ساری عمر تو میرے ساتھ ایسے ہی زیادتی کرتی رہی ہے۔ آپ نے دعائیں کی تو صرف لالا اور بھابھی کے لیے، سوچا تو صرف ان کے لیے۔ باہر سے آتے یہ الفاظ سن کر میں خود حیرت زدہ رہ گئی۔ میں اور میری بیوی تو اول روز سے آپ سب کے لیے خار کی طرح تھے۔ میری ہی غلطی ہے کہ میں دیوانہ وار یہاں بھاگا چلا آتا ہوں۔ شکور نے غصے سے کہا تو التمش نے لب بھینچ لیے۔ چلو شکیلہ، اب اس گھر میں موت تک قدم نہیں رکھنا ہم نے۔ اس نے پل میں فیصلہ سنایا، بیوی کا ہاتھ تھاما اور چل پڑا۔ التمش خاموش رہے۔ بیبے دروازے تک اس کے پیچھے جاتی روکتی رہ گئی تھی۔ میں روز بیبے کے لیے پانی گرم کر کے ان کے کمرے میں رکھ آتی تھی، آج نہ جانے کیسے بھول گئی تھی۔ انہیں سردی میں گرم پانی پینے کی عادت تھی۔ پھر رات کے جانے کس پہر آنکھ کھلی تو یاد آیا۔ میں اسی وقت اٹھ گئی، پانی گرم کر کے اماں کے کمرے میں آئی تو بیبے کو ٹھنڈے ٹھار فرش پہ چٹائی پہ بیٹھے دعا میں مصروف دیکھا۔ مجھے ایک دم ہی وہ ضعیف لگنے لگی۔ چہرے پر جھریوں کے نشان عجیب درد سے لبریز لگنے لگے۔ میں پانی رکھ کر خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہفتہ اتوار میں اماں کی طرف گزارتی تھی۔ میں نے آتے ہی اماں کو ساری خبریں سنائیں۔ برا کیوں ہوا اپی؟ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ میں نے شکر کے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، اماں نے مسکراتے ہوئے مجھے سمجھایا۔
اس سے نہیں کہتے بیٹا، ماں کا درد ابھی تم کہاں سمجھ سکتی ہو؟ پھر بھی اماں جس طرح کے بہو بیٹے ہیں، بیبے ان کے بغیر ہی بھلی ہیں، ہر وقت مانگنے ہی آئیں گے، کبھی جو بیبے کا خیال آیا ہو دونوں کو۔ میں منہ بناتے ہوئے بولی، یہی تو مسئلہ ہے، ماں کا بھلا اولاد سے اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ذرا سی توجہ، وقت اور ان کا آپس کا سلوک، ورنہ زندگی موت بن جاتی ہے۔ اماں کے لہجے میں بھی درد بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر میز پر سے اپنی تسبیح اٹھاتے ہوئے کہا، تم کوشش کرو دیور بھابھی کو منانے کی، اور التمش کو بھی مناؤ۔ صلہ رحمی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ رشتے ناتے بنے رہیں تو ہی زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ اب نماز کے لیے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ اتنے سال کٹ کے جانے کتنی گھڑیاں باقی ہیں اس بوڑھے وجود کی۔ تمہیں اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ اسے اس کرب سے نجات دلا دو۔ یقین کرو تمہاری بات التمش سمجھے گا، اللہ تم دونوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اماں نے نماز شروع کر دی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی بات سوچتی باہر نکل آئی۔ بھابھی، حمزہ لوگ نہیں آئے اس دفعہ؟ رات کے کھانے کے بعد اقرا سبز چائے لے کر آئی تو میں نے بے اختیار پوچھا۔ حمزہ میرے چھوٹے بھائی تھے، الگ گھر میں رہتے تھے، مگر ہفتے یا اتوار کو ضرور اماں کے پاس آتے۔ اس بار میں اس لیے بھی حیران تھی کہ گھر والوں سے ہمیشہ کی طرح حمزہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی تھی، ورنہ تو سبھی خوش ہوا کرتے تھے۔ امی نے آپ کو نہیں بتایا؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو میں نفی میں سر ہلا گئی۔ دراصل حمزہ کچھ دن پہلے آیا تھا۔ حمزہ اور علی کی کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، بس تب سے بات چیت بند ہے۔ اماں کو بھی فون کرنے سے منع کر دیا ہے علی نے۔ خود حمزہ کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اماں کا حال پوچھے۔ اقرا افسوس سے بتانے لگی، میں نے علی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کے لہجے میں ناکامی جھلک رہی تھی۔ لیکن بات کیا ہوئی؟ میں حیران تھی۔ حمزہ کو اس گھر میں اپنے حصے کے پیسے چاہیے، وہ بھی فوراً، اور علی کے پاس فی الحال اتنی رقم نہیں ہے۔ حمزہ چاہتا ہے کہ گھر بیچ دے۔ اقرا کے لہجے میں دکھ تھا۔ اقرا ویسے بھی بہت نرم مزاج اور حساس سی لڑکی تھی۔ میں نے بد دلی سے چائے کا کپ میز پہ رکھ دیا، اور رات کے اس پہر اماں کو یوں کرب زدہ دیکھ کر مجھے بے اختیار بیبے کی یاد آ گئی۔ وہ واقعی اس وقت مجھے قریب المرگ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کہ میری اپنی امی۔ سب کچھ کس قدر صاف ہو گیا تھا۔ دل کی کدورتیں ایک انسان ہی ڈالتا ہے، دوسرا انسان آسانی سے صاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ اسے توفیق دے اور اگر وہ کرنا چاہے تو۔ اقرا یہ ثمر، یہ نیکی کما رہی تھی، اللہ نے اسے توفیق دی تھی، وہ اس توفیق سے جزا پا رہی تھی۔ اور میں خود بھی تو بیبے سے پیار کرتی تھی، کیونکہ ان کے کرب میں لپٹی جھریوں کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے پلٹ آئی۔ صبح صبح کیوں جا رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اگلے دن مجھے صبح جانے کے لیے تیار دیکھ کر بیبے کا دل ہول اٹھا۔ اماں کا دل ہول اٹھا۔ گھر جا رہی ہوں اماں۔ ساری رات بیبے کے پریشان چہرے نے سونے نہیں دیا۔ اب جا کر التمش کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ جو بھی ہو، معاملہ مل جل کے حل کر لینا چاہیے۔ قطع تعلق کر لینا کہاں کی دانشمندی ہے۔ ان دونوں کو تو بوڑھی بیبے کے کرب کا اندازہ ہی نہیں۔ میں انہیں کم از کم ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے دل میں اطمینان بھرتی میں گھر سے باہر نکل آئی۔ اماں، حمزہ کا فون آیا ہے۔ اقرا کی خوشی سے بھرپور آواز نے میری آنکھیں نم کر دی تھی۔ کرب جیسے ایک دم ہی سکون میں بدل گیا۔ ابھی تو میں نے نیک نیتی ہی کی تھی کہ اللہ نے اس کا اجر دے دیا۔ آج اپنے گھر میں سکون آ گیا تھا تو کل میں کسی کے گھر کے لیے بھی باعث سکون بن سکتی تھی۔ اور میں واپسی پہ یہی سوچی تھی کہ ہم بعض اوقات کسی سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کتنا چڑھتے ہیں، پر وہ جو بھی ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے ہیرا ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، بہت لاڈلا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو پینڈو، نہ کھٹو، نہ لائق، نہ اہل کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی ماں کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے جس خاندان میں ہم بیاہ کر گئے ہیں وہاں اچھے برے تمام لوگوں کو، تمام رشتوں کو سنبھال کر چل سکیں،
اور جس قدر ممکن ہو سکے خون کے ان رشتوں کو توڑنے سے یا توڑوانے سے گریز کریں۔ بے شک اللہ نے ہمیں تو اجر ہماری ہی نیک نیتی کا دینا ہے، تو پھر تھوڑی سی اچھی نیت کے ساتھ ہم کتنوں کا کتنا بھلا کر سکتے ہیں۔